मटका सा पेट लेकर घूमती रहती है ये बदकिरदार लड़की, इसे तो ज़रा शर्म व हया नहीं। चच्ची के लहजे में नफरत थी। उसका मासूम दिल सुकड़ कर रह गया। उर्वा की प्रेगनेंसी को 8वां महीना चल रहा था। वो इस खानदान की यतीम लड़की थी जिसकी इज्जत किसी ने मेहंदी के फंक्शन में रौंद डाली। जल्दबाजी में दादा जान ने उसका निकाह चच्ची के बड़े बेटे दरीद खानजादा से कर दिया। वो पहले से शादीशुदा एक बच्चे का बाप था। कुर्बत की तलब दरीद को उर्वा के करीब ले जाती, लेकिन वो इस बच्चे को अपना मानने से इनकारी था। जानबूझकर तुमने किसी के साथ मुंह काला किया होगा। वो इसे खूब ताने देता। जैसे ही डिलीवरी हुई तो बच्चे की शक्ल देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि वो हूबहू फरीदा। देखो ज़रा उर्वा को, न जाने इसे क्या हुआ है, मुसलसल रोए जा रही है। बुखार भी इतना तेज़ हो रहा है इसे। अब्बा जी ने परेशानी से अपनी छोटी बहू को कहा, जो बिस्तर पर लेटी उर्वा को हकारत से देख रही थी। दिल ही दिल में झुंझलाते हुए कहने लगी, एक तो इस लड़की के नाटक ख़त्म नहीं होते। जानते हैं ना कि वो अब्बा जी की कितनी लाडली है, इसलिए हर रोज़ ये नौटंकी लगा कर रखती है। ठीक है अब्बा जी, आप परेशान मत हो, आप जाएं नमाज़ पढ़ने, मैं देखती हूँ कि इसके साथ क्या मसला है। फरीदा बेगम ने अब्बा जी को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया। फिर उर्वा के सर पर खड़ी होकर कहने लगी, ड्रामे ख़त्म हो गए हों तो उठकर बर्तन धो लो महारानी। जब से शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ है तुम तो बिस्तर की जान ही नहीं छोड़ रही हो। आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ जो इतने सोग में हो? चच्ची के पूछने पर वो सिसकियाँ लेने लगी। चच्ची, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं आपको कैसे बताऊं? काश मेरे भी माँ बाप होते तो मैं इन्हें बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो अपनी आंखें रगड़ रही थी। अब फरीदा बेगम हैरान रह गई थी। ओहो, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? कौन सी पहेलियाँ बुझा रही हो? उर्वा रोते हुए कहने लगी, चची, उस रात महीन आपी की मंगनी में किसी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत हरकत की। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन चची अब मैं क्या करूं? मैं आपके आगे मजबूर हो गई हूं बताने पर। जिस शख्स ने मेरे साथ ये किया था उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चची, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। आगे के अल्फाज इसके होठों से अदा ही ना हुए और वह हिचकियों से रोने लगी। चच्ची उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी, तभी मुंह पर हाथ रख लिया। तोबा तोबा, इतनी बेहया लड़की है, 2 महीने से अपने काले करतूत छुपा कर बैठी हुई है। अरे इतनी ही अच्छे किरदार की मालिक थी तो तेरे साथ जो इतना बड़ा जुल्म हुआ तूने किसी को बताया क्यों नहीं? क्यों चुप का रोज़ा रख कर इस घर में फिरती रही? बकवास करती है, झूठ बोलती है। तुमने इस वक्त तो मज़े से लेट कर सारे मज़े लूट लिए। अब रो रो कर ड्रामे कर रही है कि मंगनी वाली रात किसी ने बंद किया था। अगर ऐसा था तो दरवाज़ा बजाती, सबको बताती घर में ही फंक्शन था। कौन सा घर के बाहर सब गए हुए थे। इस वक्त तेरे भी जज्बात ठाठे मारकर उमड़ रहे होंगे। उसके साथ सब कर लिया होगा। बल्कि मुझे तो लगता है तूने ही अपने आशिक को बुला रखा होगा चुम्मा चाटी करने के लिए। लेकिन वो चुम्मा चाटी करने के साथ साथ और भी बहुत कुछ करके चला गया तेरे साथ। फरीदा बेगम की ये गंदे अल्फाज सुनकर उसकी हिचकियाँ मज़ीद बन चुकी थी। वो रोते हुए कहने लगी कि चच्ची, खुदा का वास्ता है, ऐसी बातें मत करो। लेकिन चच्ची अब उसे कहाँ छोड़ने वाली थी? अच्छा, इसी ख़ानदान का खाया जिसने तुझे बिन माँ बाप के होते हुए पाल पोस कर जवान किया, और अब इसी ख़ानदान के लड़कों पर इल्ज़ाम लगा रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही? खुद ही किसी के साथ मुंह काला किया होगा, तभी तो इतनी बेशर्मी से मुझे ये सब बता रही है। खुद को पाक साफ बताकर क्या साबित करना चाहती है? उर्वा, जैसे मैं तुझसे वाकिफ़ नहीं हूँ, कैसे कॉलेज में बन ठन कर जाती थी। कॉलेज में जाने के बाद तो तेरे पर इतने निकल आए थे, मेरी भी बड़ी दूर की नज़र है। मैंने पहले ही पहचान लिया था कि तू ज़रूर कोई गुल खिलाएगी। अब हमारे लड़कों पर इल्ज़ाम लगा रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही? अभी अब्बा जी आ जाएं, इस बात का फ़ैसला हो जाएगा। चच्ची की जहर उगलती ज़ुबान पर उर्वा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ताया जान तो अपनी फैमिली समेत इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। वो सिर्फ चचा की बेटी दानिया आपी की शादी में शिरकत के लिए फैमिली समेत यहाँ आए थे और उनकी शादी के फ़ौरन बाद चले गए। जबकि उर्वा अपने दादा जान के साथ चचा चाची के पास रहती थी, क्योंकि वो बिन माँ बाप की बच्ची थी। उसने तो
چچی کو اپنا سمجھ کر انہیں یہ سچائی بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن چچی نے الٹا اس کی ذات پر ہی الزام لگا دیا تھا۔ اب تو وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے وہ ابا جی کو کن الفاظ میں یہ باتیں بتائے گی، کہیں ابا جی اسے غلط نہ سمجھ لیں۔ اس پر جو اتنا ظلم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، کسی نے اس کی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ غلط کیا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس شخص کو پہچانتی بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کمرے میں اندھیرا ہی اتنا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور پھر وہ ہو گیا جس کا اسے خدشہ تھا۔ دھیرے دھیرے وہ جو کوئی بھی تھا، بڑی بے باکی سے اس کے وجود پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ عروہ روتے ہوئے اسے یہ سب کرنے سے روک رہی تھی، لیکن وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے وہاں پر پڑی ہوئی ایک پرانی سی ٹیبل پر جھکا چکا تھا، اور اس کے بعد جو گندا کھیل وہاں پہ شروع ہوا تھا، عروہ تو چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں پائی تھی۔ اس کا وجود بالکل بے جان ہو چکا تھا، مارے خوف کے وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ وہ شخص تو فوراً ہی کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ اسے صرف اس کا سایہ ہی دکھائی دیا، لیکن مہمانوں سے بھرے ہوئے گھر میں اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس حالت میں باہر جاتی۔ ٹوٹی بکھری حالت میں اس نے اپنے آپ کو سمیٹا تھا اور پھر خود کو نارمل کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے سارے مہمانوں کے سامنے اس پر بیتے ہوئے ظلم کی داستان سنائی تو دانیہ آپی کی شادی میں خلل پڑ جائے گا۔ 2 دن تک لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اپنے آپ کو چھپاتی رہی، اپنے آنسو دل پر گراتی رہی، لیکن جیسے ہی شادی ختم ہوئی وہ سخت بخار میں مبتلا اپنے کمرے میں پڑی تھی۔ کافی دن تک اس کی یہی حالت رہی۔ اس نے خوف و شرم سے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن جب پانی سر سے پار ہو گیا تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس مہینے جب اس کی ڈیٹ آئی تھی تو پیٹ میں اور کمر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ اب اس کی ڈیٹ آ چکی ہے، مخصوص ایام شروع ہونے والے ہیں، تبھی اس کی طبیعت ایسے خراب ہو رہی ہے۔ لیکن کئی دن اوپر ہو چکے تھے، اس کے مخصوص ایام شروع ہی نہیں ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت مزید بوجھل ہونے لگی، چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے بھی چکر آنے لگے، ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اب تو رنگت بھی پیلی پڑ چکی تھی۔ اور پھر یہ دوسرا مہینہ تھا، جب بھی رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتی تو پیٹ میں عجیب سی گدگدی محسوس ہوتی۔ رات کو سوتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، ایسا لگتا جیسے اس کے پیٹ میں کچھ رینگ رہا ہے۔ 2 مہینے بعد جب وہ پریگننٹ ہوئی اور اسے یہ بات ڈاکٹر نے بتائی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب سے اس نے یہ خبر سنی تھی بالکل ڈھہ کر بستر سے جا لگی تھی۔ ابا جی بھی اسے پوچھ کر تھک گئے تھے، لیکن وہ شرم کے مارے انہیں بتا نہ پائی، اور آج چچی کے سامنے زبان کھولی تو الٹا انہوں نے اس پر ہی الزام لگا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں عدالت لگ گئی تھی اور وہ کونے میں مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ ابا جی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ انہیں اپنی معصوم یتیم پوتی سے بے تحاشا محبت تھی۔ جب اس پر ٹوٹے ہوئے ظلم کا پتہ چلا تو وہ بالکل ہی ڈھہ گئے تھے۔ اس کمرے میں صرف ایک شخص موجود نہیں تھا، اور وہ تھا درید خانزادہ، چچا کا سب سے بڑا اور لاڈلا بیٹا، جس نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر چچا کے سارے بزنس کو اپنے کندھوں پر سنبھال رکھا تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اور چچی جان کو اس بات پر بڑا گھمنڈ تھا کہ ان کا لائق فائق بیٹا، جس نے ان کے گھر کے حالات بہت بدل دیے تھے، وہ اس پر ناز نخرے بھی بہت دکھاتی تھی۔ لیکن برا ہوا قسمت کا، جس لڑکی سے درید کی شادی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ امیر گھرانے کی ایک خوبصورت پڑھی لکھی فیشنیبل لڑکی تھی، پر افسوس درید اور اس کی بالکل بھی نہ بن پائی۔ جیسے وہ پریگننٹ ہوئی تو یہ رشتہ اس کے لیے بوجھ بن گیا۔ بات بات پر وہ درید سے یہی کہتی کہ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے بچے، کس نے کہا تھا آپ کو اولاد پیدا کروائیں؟ درید یہ الفاظ سن کر پہلے تو اسے بڑے پیار سے سمجھاتا، لیکن اپنے بچے کو روتا دیکھ کر، بھوکا لگتا دیکھ کر اسے بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ فریال سے کہنے لگا کہ شادی کس لیے ہوتی ہے، جب میرے ساتھ پوری رات مزے لوٹنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور رات کو مجھے یہ سب کرنے کا کہتی تھی۔ جس دن میں تھکا ہوتا، سونے کی کوشش کرتا، اس دن بھی میرے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتی کہ پلیز درید، تھوڑی دیر کے لیے مجھے سکون بخش دے،
کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کرنے کے بعد تم ماں بھی بن سکتی ہو؟ کیوں تم نے خود مجھے پروٹیکشن یوز کرنے نہیں دی کہ پروٹیکشن کے بغیر زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اب یہ ڈرامے کرتی ہو؟ وہ بھی منہ پھاڑ کر بے شرموں کی طرح کہنے لگی۔ ہاں تو وہ کرنا میرا حق تھا، لیکن یہ اولاد پالنا، حالت دیکھیں میری کیا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مجھے اپنا فگر مینٹین کرنے میں اتنی مشکل پیش آ رہی ہے، نہیں سنبھالا جاتا اس کو۔ اسے دودھ پلا پلا کر میرا فگر مزید خراب ہوتا جا رہا ہے، مزید میں اس کو نہیں سنبھال سکتی۔ اسی بات سے ان کی لڑائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ معاملہ طلاق تک جا پہنچا اور درید کی بیوی فریال نے اس سے طلاق لے لی۔ دونوں کے راستے جدا ہو گئے تھے کیونکہ درید غصے کا بھی بہت تیز تھا۔ دوسری طرف اسے فیشن کرنے والی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ جیسے ہی فریال اس گھر سے رخصت ہوئی، چچی کو اس کی دوسری شادی کی پڑ گئی۔ دوسری طرف اسے فیشن کرنے والی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ جیسے فریال اس گھر سے رخصت ہوئی، چچی کو اس کی دوسری شادی کی پڑ گئی، لیکن اس نے ماں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اب اس کا سارا فوکس صرف اپنے بیٹے اور بزنس پر تھا، جو اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ عروہ حسن کا بہت خیال رکھتی، اس سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھی، لیکن 3 دن سے وہ اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، اور آج ابا جی کے کمرے میں لگی عدالت میں وہ مجرموں کی طرح کھڑی اپنی زندگی کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابا جی ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہنے لگے، اگر یہ بات کھل کر خاندان کے سامنے رکھوں گا تب بھی ہماری بیٹی کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور وہ درندہ جو خاندان کے اندر ہی چھپا ہے وہ نہ جانے کھل کے سامنے آئے گا بھی یا نہیں، لیکن میری عروہ کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کافی سوچ بچار کے بعد چچا سے ایک بات کہی تھی جسے سن کر وہ حیران رہ گئے۔ اگر تم درید کے لیے عروہ کو لے لو تو میں اپنے آپ کو اس بوجھ سے آزاد سمجھوں گا۔ عروہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابا جی کو دیکھ رہی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اس درندے کو ڈھونڈتے، سب کے سامنے اس بات کو رکھتے، وہ ان سے انصاف دلاتے۔ ابا جی نے ایک لمحے میں اس کی زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ بھی اس انسان سے جو اس سے 12 سال بڑا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس سے عروہ کو بے تحاشا خوف آتا تھا۔ وہ تو حسن کو بھی تب تک ہی اپنے پاس رکھتی تھی جب تک درید گھر نہ آ جاتا۔ درید کے آتے ہی وہ یہی کوشش کرتی کہ وہ اس کے سامنے ہی نہ آئے، کیونکہ وہ بات بات پر باتیں سنا جاتا تھا، اپنے سامنے سب کو جیسے کیڑا مکوڑا ہی سمجھتا تھا، اور عروہ سے تو شروع سے ہی اس کی نہیں بن پائی تھی۔ وہ تو اکثر چچی کی غیر موجودگی میں اس کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتی، کھانا کھلاتی، پیار کرتی، اور یہی کہتی کہ اپنے باپ جیسے کھڑوس مت بننا، وہ بہت برے ہیں، تم تو بالکل ناول کے ہیروز کی طرح بننا، پیارے سے، ڈیسنٹ سے، اور اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی سے بہت زیادہ پیار کرنے والے۔ اس کی یہ باتیں سن کر معصوم سا حسن پھر کھلکھلا کر ہنس پڑتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھتی رہی، لیکن چچے کے دل پہ یہ بات کسی تیر کی طرح لگی تھی۔ واہ ابا جی، آپ نے تو اکیلے ہی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ درید اس جیسی بدکردار لڑکی کو قبول کرے گا؟ بھلے ہی میرا بیٹا پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کا باپ ہے، لیکن آج بھی لوگ اپنی کنواری بیٹیوں کا رشتہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس کی شخصیت اتنی شاندار ہے کہ میں آج بھی جس گھر میں جھولی پھیلانے جاؤں گی، کوئی بھی اپنی بیٹی دینے سے انکار نہیں کرے گا، اور آپ اس بدکردار لڑکی کو میری بہو بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کے اس فیصلے سے انکار ہے، فریدہ بیگم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ تبھی ان کے شوہر جمال صاحب نے انہیں جھڑک دیا۔ خاموش ہو جاؤ فریدہ، وہ بچی جس کی ابھی عمر بھی نہیں ہے، شادی کی، اس پر ہمارے ہوتے ہوئے اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور ہم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ خاموش رہو۔ ابا جی، مجھے اس فیصلے سے انکار نہیں ہے۔ آپ اس جمعے کو ہی نکاح کی تیاری کریں، اور درید کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ ابا جی کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی عروہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد حسن اپنے کھلونے اٹھا کر اس کے پاس آیا تھا۔ دیکھیں پھوپھو، یہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ اسے ٹھیک کر دیں، وہ اپنی توتلی زبان میں کہہ رہا تھا۔ اس نے 5 سال کے حسن کو دیکھا جو اسے بہت عزیز تھا، لیکن اس وقت اپنے ہی دکھ میں مبتلا محض خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ حسن اسے روتے ہوئے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم بچے کے لیے عروہ کے آنسو حیران کن تھے، جبکہ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ جلد عروہ
اس کی دوسری ماں بننے والی ہے۔ درید خانزادہ جب رات گئے بزنس میٹنگ سے واپس لوٹا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ابا جی اور جمال صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے عروہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے اور خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیے گئے فیصلے سے آگاہ کیا۔ درید نے جب یہ سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے سرخ ہو گیا کیونکہ وہ ایک خوددار اور اصول پسند انسان تھا جو ایسی لڑکی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس پر بد کرداری کا داغ لگ چکا ہو۔ میں کیوں اس سے نکاح کروں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ فریال کو طلاق دینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اسے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جب جمال صاحب نے اسے عروہ کی یتیمی کا احساس دلایا اور ابا جی نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے تو اپنے بزرگوں کی اس بے بسی کے آگے درید کے سارے اصول ڈھیر ہو گئے۔ اس نے بوجھل دل اور سخت غصے کے عالم میں عروہ سے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ جمعے کا دن عروہ کی زندگی کا سب سے تاریک دن ثابت ہوا جب انتہائی سادگی کے ساتھ گھر کے چند افراد کی موجودگی میں اس کے نکاح درید خانزادہ سے پڑھا دیا گیا۔ نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی رونق، بس ماتمی سا سناٹا تھا جو پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ عروہ جو چند دن پہلے تک اس گھر کی بیٹی تھی اب ایک ایسی دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی جس کے دامن پر بے گناہی کے باوجود بدنامی کے داغ لگا دیے گئے تھے۔ رات کے آخری پہر جب درید کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر شدید نفرت اور بیزاری کے تاثرات تھے۔ عروہ بیٹھ کے کونے میں سمٹی ہوئی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ درید اس کے قریب آیا اور انتہائی سرد اور حقارت امیز لہجے میں کہنے لگا کہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے کی زحمت مت کرنا، کیونکہ تمہاری شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ تم جیسی لڑکیاں پہلے اپنی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے منہ کالا کر لیتی ہیں اور جب گناہ کا بوجھ سنبھالا نہیں جاتا تو زمانے کے سامنے مظلوم بن کر روتی پھرتی ہیں۔ یاد رکھنا کہ میں نے صرف اور صرف اپنے باپ اور دادا کی پگڑی کی لاج رکھنے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے، ورنہ میری نظر میں تمہاری حیثیت ایک گناہ گار اور گری ہوئی لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو کبھی مت بھولنا۔ تم اس نکاح میں صرف میرے بیٹے حسن کی دیکھ بھال کے لیے لائی گئی ہو اور مجھے اس کے کسی کام میں ذرا برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ اگر میرے بچے کو تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچی تو میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گا۔ درید کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ عروہ کے معصوم دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی وہ بے قصور ہے، اس کی پاک دامنی کو زبردستی لوٹا گیا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی سچائی پر یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ درید اپنی بات ختم کر کے سخت غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا، اور وائسی فرش پر ڈھیر ہو گئی جہاں اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور خدا سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، اس معصوم کی کیا خطا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی نفرتوں کے سائے میں گھیر دیا گیا ہے۔ اس نے ساری رات اسی طرح روتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے کاٹ دی، اور جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں پہنچی تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے، کیونکہ اب اسے حسن کا خیال رکھنا تھا جو اس اجڑی ہوئی زندگی میں اس کا واحد سہارا بننے والا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے جا چکی تھی۔ رات نہ جانے درید نے کہاں گزاری تھی، وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ ابھی واش روم میں نہا ہی رہی تھی جب اس نے اپنے کپڑے دیکھے تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ ہڑبڑی میں وہ اپنی قمیض تو اٹھا کر لے آئی تھی لیکن ٹراؤزر کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے قمیض پہن کر بالوں کو ٹاول میں لپیٹے واش روم سے باہر نکلی۔ اسے یہی لگا تھا اس وقت کون سا درید کمرے میں موجود ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ اچانک کمرے میں آئی، واش روم کا دروازہ بند کر کے مڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ درید کمرے میں ہی موجود تھا۔ جیسے ہی درید کی نظر اس کے سفید گیلے اور بے حجاب وجود پر پڑی تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ شرم کے مارے اور ہڑبڑا کر جلدی سے صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور کچھ بچا کر کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ درید کہنے لگا کہ شاید تم بھول رہی ہو، یہ کمرہ میرا ہے، گھر میرا ہے، اور تم نے کیا بے حیائی پھیلا رکھی ہے؟ ایک راتوں میں ایک کمرے میں رکنے کی اجازت کیا دے دی؟ تم میری بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہو، جان بوجھ کر اس حالت میں باہر نکلی ہو تاکہ مجھے بہکا سکو۔
لیکن میں تمہارے بہکاوے میں ہرگز نہیں آنے والا، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ اس کا جنون لاوا بن کر ابلنے لگا۔ وہ جیسے جیسے صوفے کے قریب آ رہا تھا، عروہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آگے بڑھ کر وہ اس کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، آئندہ کے بعد ایسے بے حیا بن کر میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا، اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے ان عاشقوں کو پھنسانا جن کا سیب اب تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے۔ درید کے یہ الفاظ عروہ کے پورے وجود میں سنسنی پھیلا چکے تھے۔ نکاح کے بعد عروہ کے لیے دن اور رات کا فرق ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ اذیت کی ایک نئی داستان لے کر آتا۔ فریدہ بیگم کے دل میں عروہ کے لیے جو نفرت تھی وہ اب کھل کر باہر آ چکی تھی۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی ان کی کرخت آواز عروہ کے کانوں میں پڑتی جو اسے بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ سارے گھر کا کام اس کے کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، لیکن اسے اس گھر میں پہلے سے بھی زیادہ شدید نفرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابھی اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے آرام اور دیکھ بھال کی سخت ضرورت تھی، لیکن اس گھر میں وہ ایک ملازمت سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ جھک کر فرش پر پوچھا لگانا، کچن کے بھاری برتن دھونا اور پھر حسن کے پیچھے پیچھے بھاگنا اس کے نحیف وجود کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان بن چکا تھا۔ کئی بار کام کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر چند لمحے سانس بحال کرتی اور پھر چچی کے خوف سے دوبارہ کام میں جٹ جاتی۔ درید کا رویہ دن بدن مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھر میں اس کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کرتا، لیکن جہاں حسن کی بات آتی اس کا لہجہ زہر آلود ہو جاتا۔ تم بس اپنے مٹکے جیسے پیٹ کو سنبھال کر بیٹھی رہتی ہو۔ حسن کے کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ اسے کھانا کھلایا یا نہیں؟ کیا اسی دن کے لیے ابا جی نے تمہارا بوجھ میرے سر پر ڈالا تھا؟ درید کی یہ تانے اس کے دل کو چھلنی کر دیتے۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر اس کی تلخ باتیں سنتی اور اپنی بے گناہی کے آنسو پی جاتی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے عروہ کی جسمانی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے پیروں پر سوجن آ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے لیے چلنا بھی دوبھر تھا، لیکن فریدہ بیگم کا دل پگھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے ایسے کام کرواتی جس میں اسے زیادہ مشقت کرنی پڑتی۔ ایک رات وہ دن بھر کے کام کاج سے اس حد تک تھک چکی تھی کہ کمر کی شدید تکلیف کے باوجود وہ بیڈ کے کونے پر لیٹتے ہی گہری اور بوجھل نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس کا چہرہ جو آنسوں سے سوکھ جانے کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا، اس وقت چاند کی ہلکی سی روشنی میں عجیب معصومیت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب درید کمرے میں داخل ہوا تو حسب معمول اس کے چہرے پر بیزاری تھی، لیکن جیسے اس کی نظر عروہ پر پڑی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے کے نیم اندھیرے میں عروہ کے بکھرے ہوئے بال اس کے گورے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے، اور نیند کی حالت میں بھی اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی لرزش تھی، جیسے وہ خواب میں بھی سسک رہی ہو۔ درید یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ وہ لڑکی جسے وہ اب تک صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتا آیا تھا، اس وقت اسے بے تحاشا حسین اور پرکشش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اندر کا مرد تلملا اٹھا۔ ایک زہریلا خیال اس کے ذہن میں ابھر کر، یہ لڑکی میری منقوہ ہے، اس گھر کے لوگ اسے میری بیوی مانتے ہیں، تو پھر میں نے خود کو اس سے دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ آخر میرا بھی تو اس پر پورا حق ہے۔ یہ سوچتے اس کی آنکھوں میں ایک تپش سی اتر آئی اور وہ دھیرے دھیرے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھ کر عروہ کی نازک کلائی کو تھاما اور جھٹکے سے اس کا وجود اپنی طرف کھینچ لیا۔ عروہ جو گہری نیند میں تھی، اس اچانک اور سخت لمس پر ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ اسے جیسے ہی درید کا تپتا ہوا چہرہ اپنے بالکل قریب دیکھا، اس کا دل حلق میں آ گیا۔ درید کی آنکھوں میں وہ شناسائی یا محبت نہیں تھی، بلکہ ایک وحشت اور جنون تھا جس نے عروہ کو اندر تک خوفزدہ کر دیا۔ درید پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عروہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے مضبوط سینے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن درید کی گرفت اس کی کلائی پر مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے عروہ کے التجا کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے قریب کیا اور اس کی سانسوں کی گرمی عروہ کے گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ درید میری بات سنیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس حالت میں مجھے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔
میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ عروہ کے آنسو اب تیزی سے بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن درید پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ اس نے عروہ کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ سے دبوچ لیا اور اس کی کان کے پاس جھک کر انتہائی سرد اور بھاری لہجے میں کہنے لگا، اپنی یہ مظلومیت کی ادا کسی اور کو دکھانا۔ عروہ خانزادہ، تم اس وقت میری بیوی ہو اور ایک شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہوتا ہے، یہ مجھے تمہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اس پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے صرف اپنے حق سے مطلب ہے۔ درید نے اس کے جسمانی درد اور اس کی حالت کا ذرا بھی پاس نہ رکھا اور اپنی مردانہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے زبردستی اس کے وجود کو اپنی حصار میں لے لیا، اور وہ اس کی بے رحمی پر تڑپ کر رہ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی دبی دبی سسکیاں گونجتی رہی، لیکن درید خانزادہ نے اپنے حق کے نام پر اس کی ممتا اور اس کی بے بسی کو پامال کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا۔ یہ دوسری بار تھا جب اس کے کوئی اتنے قریب آ رہا تھا، اور دوسری بار ہی اسے شدید تکلیف اور اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ اس سے تو اب مرد کے نام سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو منگنی کی رات اس کی عزت خراب کر کے گیا تھا۔ اس کا جنون اور وحشت بھی بالکل ایسے ہی تھے جیسے اب درید خانزادہ کے تھے۔ درید اس کے وجود پر ایسے حاوی ہو رہا تھا جیسے اس رات کسی نے اس کے وجود پر گہری چھاپ چھوڑی تھی۔ اس وقت خوف کے مارے عروہ کا وجود لرز رہا تھا۔ خود کو چھڑواتے آخر وہ بے بس ہو گئی اور اپنا وجود اس نے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسے اپنے پیٹ میں شدید درد کی ٹھیسیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ سسک کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اپنا جنون اس کے وجود پر انڈیلنے کے بعد ہی درید خانزادہ اس سے الگ ہوا تھا۔ درید کو تو لگا تھا شاید یہ لڑکی نہ جانے کتنوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر چکی ہوگی، لیکن آج جب وہ اس کے قریب گیا تھا تو اسے محسوس ہوا جیسے پہلی بار کوئی مرد اسے چھو رہا ہو، لیکن وہ پھر بھی گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ آنکھوں کے سامنے عجیب سے لمحات تیرنے لگے۔ وہ درید کی بیوی بن چکی تھی، پر گھر کا ماحول عروہ کے لیے ذرا بھی نہ بدلا تھا، بلکہ چچی فریدہ بیگم کے طنز اور طعنوں کی دھار وقت کے ساتھ ساتھ مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی بھاری وجود کے ساتھ کام کرتی پھرتی، یا پھر لان کے پچھلے حصے میں بیٹھ کر کپڑے دھو رہی ہوتی۔ چچی کا وہاں سے گزر ہوتا تو ان کی زہر اگلتی زبان عروہ کے دل کو چھلنی کرنے سے باز نہ آتی۔ مٹکا سا پیٹ لے کر دن رات ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے یہ بد کردار لڑکی، ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے اس کی آنکھوں میں۔ نہ جانے کس کا گند اپنے پیٹ میں پال رہی ہے۔ میرے درید کا یہ بچہ ہرگز نہیں ہے، میرے لائق فائق بیٹے کے سر پر مڑ دیا اس یتیم کو۔ چچی جب بھی اس کے قریب سے گزرتی یہی الفاظ اونچی آواز میں دہراتی تاکہ عروہ کے ساتھ ساتھ گھر کا ہر فرد سن لے۔ عروہ ان کی ان دلدوز باتوں پر کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ اس کا معصوم اور دکھی دل اندر ہی اندر سکڑ کر رہ جاتا۔ وہ بس سر جھکائے خاموشی سے اپنے آنسو پیتی رہتی اور ہانپتے کانپتے وجود کے ساتھ اس درد کو سہتی جو اسے جسمانی سے زیادہ ذہنی طور پر مل رہا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ جس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اتنی نفرتیں مل رہی ہوں وہ دنیا میں آ کر کیا کرے گا۔ درید کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت کھردرا سا تھا۔ وہ عروہ سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ عروہ کو لگتا تھا شاید وہ اس گھر میں ایک سائے کی طرح ہے جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ عروہ ہمیشہ کی طرح دن بھر کے کاموں سے نڈھال ہو کر کمرے کے کونے میں بیڈ پر نیم دراز تھی اور حسن کو اپنے پاس سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسن کے سو جانے کے بعد وہ خود بھی آنکھیں موندے اپنی کمر کے درد کو سہلا رہی تھی جب درید کمرے میں داخل ہوا۔ حسب معمول عروہ نے خود کو سمیٹ لیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی تاکہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اکثر وہ جسمانی طلب کے باعث اس کی حالت کا بھی خیال نہیں کرتا تھا اور اپنا حق لینے میں ذرا نہ ہچکچاتا تھا، اس لیے وہ اس سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ درید نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، سائڈ ٹیبل پر اپنی گھڑی رکھی اور پھر بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ عروہ کو لگا درید سو چکا ہے، لیکن تبھی اندھیرے میں درید کی باری اور سنجیدہ آواز گونجی، اس بچے کے دنیا میں آنے میں اب کتنا وقت رہ گیا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ درید کا اچانک یہ سوال پوچھنا عروہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں فوراً رخ بدل کر
درید کی طرف دیکھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں یقین اور بے یقینی کی کئی سائے لہرائے، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب درید نے خود سے اس بچے کا ذکر کیا تھا، وہ بچہ جسے وہ اب تک اپنا ماننے سے صاف انکاری تھا۔ درید کے اس اچانک سوال پر عروہ کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا اس کی دھڑکنیں خود درید کو بھی سنائی دے رہی ہوں گی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گئی اور اس کی ہونٹ کانپنے لگے، کیونکہ جس انسان نے ہمیشہ اس بچے کو گند اور گناہ کی نشانی کہہ کر پکارا تھا، آج اسی کی زبان سے یہ لفظ سن کر عروہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ درید نے جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پایا تو اس نے اپنی سرد نظریں عروہ کے چہرے پر جمائی، جہاں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات واضح تھے۔ درید نے ایک بار پھر اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے دہرایا کہ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں عروہ خانزادہ، کیا تمہاری زبان کو تالا لگ گیا ہے، یا اپنے بچے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اب تمہیں سانپ سونگھ گیا ہے؟ عروہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور تھوک نگلتے ہوئے انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگلا مہینہ آخری ہے اور ڈیلیوری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اگلے 20 دن کے اندر کا وقت دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عروہ نے ڈرتے ڈرتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے وہ اپنے بچے کو درید کی سخت نظروں سے چھپانا چاہتی ہو۔ درید نے گہرا سانس لیا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سوچوں کے سائے لہرانے لگے۔ عروہ نے سوچا تھا کہ شاید درید اس بات پر بھی کوئی طعنہ دے گا یا چچی کی طرح زہر اگلے گا، لیکن وہ بالکل خاموش رہا۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی گہرا اور دم گھٹتا ہوا سناٹا چھا گیا۔ عروہ دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹ تو گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر درید کے اس بدلے ہوئے انداز کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ اس بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے فکر مند ہے، یا یہ اس کی کسی نئی اذیت کا پیش خیمہ ہے؟ دوسری طرف درید اندھیرے میں چھت کو گھورتے ہوئے اپنی ہی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے ابا جی کی کہی ہوئی باتیں اور جمال صاحب کے آنسو یاد آ رہے تھے جو انہوں نے اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے بہائے تھے۔ وہ جانتا تھا یہ بچہ جو بھی ہے لیکن اب اس کے نام کے ساتھ جڑنے والا تھا، اور خاندان کی عزت کا سوال اب بھی برقرار تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی اور عروہ کا معصوم دل اپنے آنے والے کل کے خوف سے مسلسل لرز رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈیلیوری کے بعد کی زندگی اس کے لیے مزید کٹھن ہونے والی ہے، کیونکہ چچی فریدہ بیگم کا پارا دن بدن چڑھتا جا رہا تھا اور درید خانزادہ کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ عروہ نے اپنے وجود کو سمیٹا اور اسی خاموشی میں اپنی سسکیاں چھپاتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن اس رات درید دیر تک جاگتا رہا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، ایک عجیب سا احساس۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور حسن کی شرارتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ عروہ اس وقت اپنی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا تھی۔ 2 قدم چلتی تو اس کا سانس پھولنے لگتا، لیکن چچی نے تو جان بوجھ کر حسن کی ذمہ داری اسی پر ڈال رکھی تھی۔ آج صبح اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ پیٹ بھر کر ناشتہ بھی نہ کرنے ہوا۔ وہ صحن میں بیٹھی تھی جہاں حسن مٹی سے کھیل رہا تھا۔ وہ اسے کئی بار منع کر چکی تھی کہ کپڑے خراب مت کرو، ہاتھ گندے ہو جائیں گے، بیمار پڑ جاؤ گے، لیکن کہاں وہ باز آنے والا تھا۔ مٹی اٹھا کر اسے چھوٹے چھوٹے گھر بنانا شروع کر دیے۔ وہیں زمین پر عروہ بھی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی گھر میں درید خانزادہ داخل ہوا۔ جب حسن نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور ہنستے ہوئے اس مٹی کا گولا بنا کر اس نے عروہ کی طرف پھینک دیا، جو جا کر سیدھا عروہ کے منہ پر گرا تھا۔ عروہ درد سے چلا اٹھی تھی، کیونکہ مٹی کے ذرے اس کی آنکھوں میں جا چکے تھے۔ جیسے یہ منظر درید نے دیکھا تو اسے غصہ آ چکا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور حسن کو ڈانٹنے لگا۔ اس نے آج سے پہلے حسن کو ڈانٹا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ پیار سے ہی بات کی تھی۔ حسن نے جب یہ دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چچی بھی یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی، ہائے ہائے، یہ لڑکی مرتی ہے تو مر جائے، تم نے اس کی خاطر میرے پوتے کو کیوں ڈانٹا درید خانزادہ؟ کہنے لگا، اس کی حرکتیں ایسی ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنی مضبوط گرفت عروہ کی طرف بڑھائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مٹی تھی، وہ آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب درید نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا، چچی کہنے لگی کہ یہی تو 24 گھنٹے اس کو اپنے سر پہ سوار رکھتی ہے، یہی سکھائی گئی نا تمیز، اب جان بوجھ کر تمہارے سامنے مظلوم بننے کا ناٹک کر رہی ہے۔ درید روتے ہوئے حسن کو چھوڑ کر عروہ کو لے کر کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ واش روم میں جا کر خود اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں میں پانی ڈالنے لگا۔
آنکھوں سے مٹی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے اوپر چھینٹے مارنے کے بعد کہنے لگا کہ کھولو اپنی آنکھیں اب، لیکن عروہ سے آنکھیں کھولی نہیں جا رہی تھی۔ کہنے لگی بہت درد ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے مجھ سے، آنکھیں نہیں کھولی جا رہی۔ درید کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اپنے منہ کی گرم پھونک اس کی آنکھوں پر مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر عروہ کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ اسے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول کر درید خانزادہ کو دیکھا، جو نہ جانے کیوں اس کے لیے اتنی نرمی برتنے لگا تھا۔ وہ فوراً اس سے دور ہٹ کر کہنے لگی کہ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز اب حسن کو کچھ مت کہیے گا، بچہ ہے، شرارت کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم سے باہر نکل آئی تھی، لیکن درید کافی دیر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وقت کچھ آگے بڑھا اور وہ دن بھی آ گیا جب عروہ کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس رات بھی جب درید خانزادہ گھر آیا تو اس کے جذبات بہکے ہوئے تھے۔ اسے بار بار اپنی بیوی کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ عروہ کے قریب نہیں آیا تھا، لیکن آج ایک تو ویسے ہی اس کی کام کی وجہ سے غصہ تھا، اور وہ غصہ آج عروہ پہ نکلنے والا تھا۔ کمرے میں آتے ہی غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا، اچھا ڈرامہ بنایا ہوئے تم نے، تم تو کہہ رہی تھی کہ 20 دن بعد تمہاری ڈیلیوری ہو جائے گی، مجھ سے یہ ڈرامے نہیں دیکھے جاتے، آج رات تم یہاں آ کر میرا حق دو گی، مجھے میں مزید یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ آج صبح سے عروہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ درد سے کہنے لگی کہ نہیں درید پلیز، مجھے اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس نہیں ہو رہی، ڈیلیوری کا وقت شاید قریب آ چکا ہے۔ لیکن درید اسے اپنے قریب کرتا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا دھیرے دھیرے اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا تو اسے دھچکا لگا تھا، کیونکہ درد اور اذیت میں مبتلا عروہ ایک دم سے ڈر سے چلانے لگی تھی۔ اسے شدید تکلیف ہونے لگی تھی، وہ تکلیف سے دوہری ہونے لگی تھی۔ جلدی سے درید اس سے الگ ہوا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنے جذبات ہوا ہوتے محسوس ہوئے۔ خود پر ہی غصہ آنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اتنا بھی کنٹرول نہیں رہا مجھے خود پر۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر کے کہنے لگا کہ اتنی حکمرانی اور غصہ اگر تم اپنی پہلی بیوی کو دکھاتے تو آج وہ تمہارے منہ پر کالک تھوپ کر طلاق لے کر نہ جا چکی ہوتی، تمہارے بچے کو تمہارے پاس چھوڑ کر خود دوسری شادی کر کے عیش نہ کر رہی ہوتی۔ اسے اس وقت عروہ پر بہت ترس آیا تھا۔ فوراً اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جانے لگا۔ اسے چچی کو بھی کہا تھا کہ طبیعت خراب ہو گئی، اب میرے ساتھ چلیں، لیکن چچی نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اس بے حیا کے ساتھ جا کر ڈیلیوری کروانے کی، میری طرف سے خود بھی مر جائے اور اس کا ہونے والا بچہ بھی مر جائے۔ درید کا وجود لرز اٹھا تھا۔ وہ خود اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ڈاکٹر اسے لیبر روم میں لے کر جا چکے تھے۔ درید نے آنکھیں میچ رکھی تھی جب اسے درد زہر سے تڑپتی ہوئی عروہ کی چیخیں سنائی دی۔ وہ کافی تکلیف میں تھی اور درید باہر سر جھکا کر کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خاموشی چھا گئی جب ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی اور اس نے ایک بچہ لا کر درید کی گود میں رکھ دیا۔ درید نے جیسے اس بچے کو دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ بچہ بے حد معصوم سا تھا، اسے گود میں اٹھا کر بیٹھ گیا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر وہ درید خانزادہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سر اٹھا کر درید نے اپنے سامنے موجود ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ میری وائف وہ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، طبیعت ان کی کافی خراب رہی ہے، بی پی بار بار لو تھا لیکن اب کچھ دیر آرام کر رہی ہیں، خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر درید نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس بچے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا، اس کا ناک، اس کی گالیں، اس کی ہونٹ، ایک عجیب سا آنس اس بچے سے محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے جو لگتا تھا کہ جو بچہ دنیا میں آئے گا وہ اس کا چہرہ تک نہیں دیکھے گا، لیکن یہ بچہ تو بالکل اپنے حسن جیسا لگ رہا تھا۔ دل بڑی زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، بار بار دماغ میں کسی خواب کی طرح کچھ منظر چلنے لگتے تھے، جیسے وہ کافی دنوں سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ اس بچے کو کتنی دیر گود میں اٹھا کر دیکھتا رہا اور پھر نرس اسے نرسری میں لے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عروہ کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، ڈر رہی تھی۔ جیسے ہی درید کمرے میں آیا تو وہ خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ آپ نے اس معصوم کی جان کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ درید پلیز، آپ کو اپنے بیٹے حسن کا واسطہ، میرے بچے کو کچھ مت کرنا، میرے ساتھ جو ہوا تھا زبردستی ہوا تھا، منگنی کی رات جو بھی آیا تھا مجھے اسٹور روم میں بند کر کے اندھیرے میں میری عزت خراب کر کے گیا تھا، یہ بچہ مجھے بالکل بھی قبول نہیں تھا، لیکن کیا کروں، میری کوکھ
مجھے پتہ ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، ورنہ نہ میں نے خوشی سے اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اس بچے کو چاہا تھا۔ لیکن خدا کے لیے اس بچے کے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، وہ رو کر بولی تھی جب درید چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ پھر کچھ دیر اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھتا رہا، درد کی لکیریں اس کے چہرے پر واضح تھی۔ پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، تمہارا بچہ نرسری میں بالکل ٹھیک ہے، اور میں کوئی جلاد یا درندہ نہیں ہوں جو اس معصوم سی جان کے ساتھ کچھ کروں گا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے اپنا حسن یاد آ گیا ہے۔ خیر جو بھی تھا تم پریشان مت ہو۔ درید خانزادہ کا اتنا نارمل رد عمل دیکھ کر علوہ جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ نیم دراز بیٹھ کر روتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بچہ اس کی گود میں تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مسکرائے یا پھر روئے اس بچے کی قسمت پر جس کے ساتھ آگے چل کر نہ جانے گھر میں کیا کچھ ہونے والا تھا۔ جیسے اس کی طبیعت سنبھلی تو اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر جب گھر میں داخل ہوئی تو دادا جان نے ایک نظر بھر کر اس بچے کو دیکھا تھا اور پھر فوراً اپنا رخ بدل گئے تھے اور کہنے لگے، مجھے زیادہ خوشی تب ہوتی جب یہ ہمارے گھر کا خون ہوتا، جائز ہوتا، لیکن ہے تو یہ ناجائز۔ یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے اسے درید خانزادہ کا نام دے دیا ہے۔ اور وہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ چچی نے تو ویسے دور سے ہی دیکھ کر اپنا رخ بدل لیا تھا اور کمرے میں جا چکی تھی۔ باقی پورے خاندان والوں کو تو اسی بات کی خوشی تھی کہ درید خانزادہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے اگلے چند دنوں میں ہی ان کے پورے خاندان والے مبارکباد دینے کے لیے گھر میں آ چکے تھے۔ شہر میں رہنے والے تایا اور تائی جان بھی یہاں پر آ گئے اور سبھی کزن مل کر بیٹھ چکے تھے، اور وہ ان کے سامنے تو مسکرا رہی تھی لیکن اندر ہی اندر اس کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ بار بار اسے اپنی کزن مہین کی منگنی کی وہ رات یاد آنے لگی جب یوں ہی سب اکٹھے تھے، ہنستے مسکراتے چہرے لیے مگن تھے۔ وہ سامان لینے کے لیے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اور پھر اس کے لیے قیامت برپا ہو چکی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب اس کا ایک کزن اسی منگنی کی رات کا ذکر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے کافی ویڈیوز بنا کر ایڈٹ کی ہیں منگنی کے فنکشن کی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر سب کو ویڈیوز دکھا رہا تھا، تبھی ایک ویڈیو وہ بھی سامنے آئی جس پہ سبھی لڑکے مہمان خانے میں مل کر بیٹھے ہوئے تھے اور سیاہ رنگ کی بوتلیں ان کے سامنے موجود تھی۔ خانزادہ خاندان میں عام طور پر کوئی بھی حرام مشروب نہیں پیتا تھا، لیکن جب بھی ایسا کوئی موقع ہوتا تو لازمی گھر کے بڑوں سے چھپ کر لڑکے ایسی محفل لگا ہی لیتے تھے۔ باقی خواتین تو گھر سے باہر تھیں، مگر یہ گھر کے اندر مردان خانے میں بیٹھے حرام مشروب پی رہے تھے۔ یہ ویڈیو بھی اس کی کزن نے ہی بنا رکھی تھی جس میں درید خانزادہ کے ساتھ سب نے شرط لگا رکھی تھی کہ تم 2 گلاس سے زیادہ نہیں پیو گے، مگر درید خانزادہ اس قدر دھنی ہو چکا تھا کہ اس نے سیاہ رنگ کی پوری بوتل ہی اپنے لبوں سے لگا دی تھی اور چند سیکنڈ میں ہی وہ بوتل گٹا گٹ کر کے اس نے خالی کر کے واپس رکھی تھی۔ سبھی لڑکے ہنس کر تالیاں بجا رہے تھے اور درید کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ درید یہ منظر دیکھ کر اپنا جی کاٹ کر رہ گیا۔ تبھی کیمرہ پیچھے کی طرف مڑا تھا اور یہ منظر سب نے دیکھا تھا کہ عروہ وہاں سے کمرے سے باہر چلتی ہوئی اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسٹور روم میں جا کر اس نے لائٹ آن کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خراب تھی، اس لیے وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اسٹور روم کا دروازہ جوں کا توں کھلا تھا۔ لڑکے آپس میں بیٹھ کر گانے گا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، لیکن شاید کچھ زیادہ پی لینے کی وجہ سے درید خانزادہ کا دل خراب ہونے لگا۔ اس کا جی متلانے لگا، مگر تبھی اس کی نظر عروہ پر پڑ چکی تھی۔ عروہ کا خوبصورت کم عمر حسن دیکھ کر درید خانزادہ کے جذبات مچلنے لگے۔ وہ لڑکھڑا کر اس کمرے سے تو نکلا تھا، لیکن اس کمرے سے نکلنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف نہیں گیا، بلکہ اس کا رخ سیدھا اسٹور روم کی طرف تھا۔ مردان خانے میں کیمرہ جس طرح ایڈجسٹ کیا گیا تھا تاکہ پورے کمرے میں موجود سبھی کزن اس میں قید ہو جائیں، وہیں سامنے کھلے دروازے سے نظر آنے والا اسٹور روم بھی دکھائی دے رہا تھا اور سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہیں درید کو بھی سانپ سونکھ گیا تھا۔ باقی سب تو اپنے اپنے چہرے ویڈیو میں دیکھنے میں مشغول تھے، لیکن عروہ اور درید کی نظریں تو ویڈیو میں اس دوسری باری پر تھی جب درید خانزادہ چلتا ہوا سیدھا اسٹور روم میں گیا تھا اور پھر اسٹور روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ عروہ نے کپ کپاتے ہوئے درید خانزادہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ درید بھی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اسے بار بار کئی بار ایسے خیالات آ چکے تھے جیسے اس نے
عروہ کے ساتھ سب کچھ خود غلط کیا ہے۔ اس کی پاک دامنی چھیننے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی ہے، لیکن ہر بار ہی وہ دماغ سے جھٹک دیتا کہ یہ سچ نہیں، یہ صرف دماغ کا بنایا ہوا خواب ہے۔ حقیقت میں وہ عروہ کے قریب شادی کے بعد ہی آیا ہے، لیکن بار بار ایک عجیب سا احساس اور کسی خواب کی طرح جو منظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ تبھی اس کے ایک دو کزن نے اور بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ عروہ کے پیچھے پیچھے درید بھی اسٹور روم میں گیا تھا۔ فوراً ہی وہ لوگ ہنسی مذاق میں درید اور عروہ کو چڑھانے لگے۔ اس کا کزن کہنے لگا کہ ارے بھائی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم دونوں کی ارینج میرج ہے، لیکن یہاں تو پہلے ہی سے ٹانکا بھیڑا ہوا تھا۔ تبھی تو دیکھو موقع پا کر کیسے دونوں اسٹور روم میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سبھی کزن ہنس پڑے۔ عروہ سرخ چہرہ لیے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ درید خانزادہ غصے سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ساری کزن اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو عروہ سوالیہ نظروں سے درید خانزادہ کو دیکھنے لگی اور درید اس کی نظروں سے بچنے کے لیے سر جھکا گیا۔ وہ خود ہی بول کر کہنے لگی کہ درید، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اس رات اسٹور روم میں آنے والے آپ تھے؟ درید چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ اس رات میں نے اس قدر پی رکھی تھی کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ مجھے لگتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہوگا، کیونکہ اگر یہ سب میں نے کیا ہوا ہے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ عروہ بار بار اس بچے کی طرف دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں اور چہرہ بالکل حسن اور درید جیسا تھا۔ عروہ اگلے ہی لمحے کہنے لگی درید، مجھے DNA ٹیسٹ کروانا ہے۔ درید اس کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو تم؟ عروہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کا اور اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروانا ہے۔ اتنے مہینے سے میں الزام سہتی رہی، مجھ پر تہمتیں لگتی رہی، جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے حقیقت جاننی ہے۔ درید بھی خاموش ہو چکا تھا۔ اگلے روز وہ اسے ٹیسٹ کروانے کے لیے بچے کے ساتھ لے گیا اور پھر جب ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو درید خانزادہ کی قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ ٹیسٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ یہ بچہ درید خانزادہ کا ہی ہے۔ درید خانزادہ تو صوفے پر گر سا چکا تھا، جبکہ عروہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ وہ رکی نہیں تھی بلکہ وہ رپورٹ لے کر وہاں آئی جہاں پر چچی جان موجود تھی اور جہاں پر اس کے دادا جی موجود تھے۔ پھر ان کے سامنے رپورٹ رکھ کر کہنے لگی کہ دیکھ لیجئے دادا جان، اور دیکھ لیجئے چچی آپ بھی، آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگائے تھے نا کہ میں باہر منہ مارتی رہی، گھومنے جاتی تھی تو وہاں سے کسی عاشق کے ساتھ منہ کالا کر لیا تھا، لیکن دیکھ لیجئے، دیر سے ہی صحیح لیکن میری پاک دامنی کا ثبوت مل چکا ہے۔ میرے ساتھ غلط کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ درید خانزادہ ہی ہے۔ نشے میں اس شخص نے میری عزت پامال کی تھی اور اب سب کے ساتھ مل کر یہ شخص بھی مجھے گندا کرتا رہا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا میری بے گناہی کا ثبوت ہے، اور یہ بچہ جسے اب تک چچی ناجائز کہتی رہی ہیں وہ ان کے اپنے ہی بیٹے کا خون ہے۔ چچی بھی رپورٹ دے کر ڈر سی گئی تھی، جبکہ درید مٹھیاں بھیج کر سب کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا، کچھ بھی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مگر جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں اپنے کیے کی معافی عروہ تم سے مانگنا چاہتا ہوں، سب کے سامنے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ لیکن عروہ رونے لگی اور کہنے لگی آپ کے امڑتے ہوئے جذبات کی وجہ سے میں سب کی نظروں میں گر گئی۔ کیسے کیسے تانے تشنے نہیں تھے جو چچی نے مجھے دیے۔ دادا جان نے دوبارہ مجھے کبھی وہ پیار نہیں دیا جو وہ مجھ سے پہلے کرتے تھے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، اور آپ کہہ رہے کہ آپ معافی کے دو بول سن کر میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی۔ دادا جان اور چچی اب درید خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ دادا جان نے اسے اچھی خاصی باتیں سنائی تھی۔ درید خانزادہ سچ میں شرمندہ ہوا تھا، لیکن ابھی بھی اس بات کا مداوع نہ ہو سکا جتنی انسلٹ اس کی اس حرکت کی وجہ سے عروہ کو سہنی پڑی تھی۔ اسے عروہ سے محبت تو بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن اب یہ جان کر کے اس کے ساتھ غلط کرنے والا وہ خود ہی ہے، اسے اب شدید شرمندگی بھی ہونے لگی تھی۔ اب اپنے بچے کو تو وہ کب کا اپنا چکا تھا، اور عروہ سے ہر روز ہی وہ معافی مانگنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ جو ہوا سو ہوا، لیکن تم اب میرے نکاح میں ہو، یہ بچہ ہمارا ہے، اور کسی کے لیے نہ صحیح تو ان بچوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ جب بار بار درید نے اس سے معافی مانگی تو وہ اسے معاف کر چکی تھی، کیونکہ جو بھی تھا سب کچھ انجانے میں ہوا تھا، اور عروہ اس سے صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ دوبارہ میں آپ کو یہ حرام مشروب پیتے ہوئے نہ دیکھوں۔ آپ دو بیٹوں کے باپ ہیں، اگر آپ نے یہ لت نہ چھوڑی تو کل کو آپ کے بیٹے بھی ان غلط باتوں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ بیٹے باپ کے نقش قدم پر ہی چلتے ہیں،
اور میں نہیں چاہتی کہ میرے دونوں بچے اس گندی عادت کو اپنائیں۔ درید اس کا ماتھا چوم کر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، تم جو کہو گی وہی ہوگا، میں دوبارہ ایسی حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ سن کر عروہ نے ایک اطمینان کا سانس لیا تھا۔ بہرحال اس کی زندگی میں سکون لوٹ چکا تھا۔